नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम 24वें सिपारे में हैं, सूरे मोमिन पढ़ रहे हैं और आयत नंबर 27। वकाला, और कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, इन्नी, बेशक मैं, उस्तु, उस्तु जैसे आउस कहते हैं ना, आइन और से पनाह ले चुका हूँ, बिरब्बी, अपने रब की, और रब्बिकुम, और तुम्हारे रब की, मिन कुल्ली, से हर, मुतकब्बिरिन, मुतकब्बिर, हर कुबर, हर तकब्बुर करने वाले, ला, नहीं, युमिनु, ईमान लाते, भी यौमिल हिसाब, यौम दिन और हसाब हिसाब के दिन। बा मुहावरा आयत नंबर 27। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं हर मुतकब्बर से जो हिसाब के दिन यानी कि क़यामत पर ईमान नहीं लाता, अपने और तुम्हारे परवरदिगार की पनाह ले चुका हूँ। अब फरौन ने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की बात की, खां हजरत मोहम्मद सॉरी खां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में की हो या इन्हें किसी वास्ते से फरौन की इस धमकी का इल्म हुआ हो, फिलहाल जब उन्होंने ये धमकी सुनी तो अपने कौम से कहने लगे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मुझे फरौन की ऐसी धमकियों से कुछ परवाह नहीं। फरौन अकेला तो क्या, दुनिया भर के मुतकब्बर और जब्बार लोग भी जमा हो जाएं तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं अपने आप को अपने रब की पनाह में दे चुका हूँ और वो मुझे उनके शर से बचाने के लिए काफी है। जिससे ये भी मालूम होता है कि मुतकब्बिर, जाबिर और जालिम सिर्फ वो लोग ही हो सकते हैं जो रोजे आखिरत पे बिलीव नहीं रखते। ठीक है जी। तो यहाँ पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तवक्कल पता चलता है, तो उन्हें अल्लाह सुब्हाना ताला पे कितना भरोसा था कि वो फरौन की धमकी से डरा नहीं। उसने कहा ठीक है जी, मैं तो अल्लाह की पनाह में हूँ। अच्छा जी। अब यहाँ तक ये जो वाकया चल रहा है, अब जैसे मैंने बताया आयत नंबर 23 से कंटिन्यूटी है। फरौन मिस्र का बादशाह था, उसने बजाते खुद रब्बे आला होने का दावा कर रखा था। हामान इसका वजीर था, कारून बनी इसराइल में से था, लेकिन ये बनी इसराइल का था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद बिगड़ा हुआ मुसलमान था, लेकिन सिर्फ जिसको पोस्ट और दूसरे पर्क्स हासिल करने के लिए ये फरौन का पिट्ठू बना हुआ था, वो उसका खुशामदी बना हुआ था और फरौन को खुश करने के लिए बनी इसराइल पे जुल्म करता था और इनकी मुखबरी करता था। ये कारून के क्राइम्स थे। फरौन का मुकर्रब होने की वजह से बड़ा मालदार था और कहते हैं कि इसको एक मदफून खजाना मिला था। इस तरह इसके पास बेशुमार दौलत थी और इन सब की इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रोशन निशानियां दे के भेजा, जिनसे ये साफ मालूम होता था ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मामूर हुए हैं। और सबसे पहली और अजीब निशानी ये थी कि जो शख्स चंद साल पहले फरऔन की कौम में एक आदमी को कत्ल करके मुल्क से फरार हो गया था, उसके वारंट निकले हुए थे, वो अचानक हाथ में लाठी लिए बड़ी जुर्रत के साथ फरऔन के बड़े दरबार में जाके खड़ा हो जाता है और धड़ल्ले के साथ बादशाह और उसके वजीरों को खिताब करके अल्लाह की वहदानियत की दावत देता है कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का भेजा हुआ रसूल हूँ, मेरे ऊपर ईमान लाओ और अल्लाह की इन हदायत पे अमल करो और किसी को उन पर हाथ डालने की जरूरत नहीं। हालांकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस कौम से ताल्लुक रखते थे वो फरऔन की गुलामी में इस तरह पिसी हुई थी कि अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार भी कर लिया जाता तो वो बगावत और दरकुनार एहतजाज के लिए जबान भी नहीं बनी इसराइल खोल सकती थी। इससे ये साफ मालूम होता है कि फरऔन और उसके अहले दरबार असा और यदे बेजा के मोजे देखने से पहले ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आमद से पहले ही इम्प्रेस हो चुके हुए थे, मरूब हो चुके हुए थे और दिलों में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सच्चाई के कायल हो चुके थे। मगर क्या जिद थी? तकब्बुर, तकब्बुर और जिद की वजह से उसको झुठला रहे थे, जो शैतान का भी यही काम था ना। फरऔन ने हुक्म किया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे जो लोग ईमान लाए हैं इनके लड़कों को कत्ल किया जाए। मकसद ये था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हामियों को इस कदर खौफजदा कर दिया जाए कि वो डर के मारे इसका साथ छोड़े। फरऔन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मरूब और खौफजदा था और उसको अपनी हुकूमत छीनने का बड़ा खतरा था। इसने बड़ी चालाकी से लोगों से कहा कि मुझे अंदेशा है कहीं ये तुम्हारे दीन को बदल ना डाले, कि मुल्क में फसाद ना पैदा कर ले।
اور میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ملک اور قوم کا دشمن ہے، اور فرعون کی یہ دھمکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ذرا بھی خوف نہ پیدا کر سکے۔ اور جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کر لیا، اب کی سٹوری آگے چلتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورت کے دو نام تھے، شروع میں ہم نے بتایا اس کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے۔ غافر بالکل شروع میں نام تھا، اور غافر کا کیا مطلب ہم نے دیکھا تھا؟ جی کون بتائے گا؟ جی، غافر الذنبی کیا مطلب تھا؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا، سب کچھ جاننے والا، صاحب فضل ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو ایک نام تو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو دوسرا نام ہے، یہ میں آیت پڑھتی ہوں تو یہاں سے پتا چلے گا، یہ دوسرا نام سورہ مومن ایک مرد مومن کا قصہ ہے، اس کی وجہ سے یہ اس سورت کو سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے۔ اب وہ کیا قصہ ہے اس کو ہم پڑھتے جاتے ہیں۔ ابھی تک جو ہماری سٹوری جو تھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قصے سے عبرت حاصل ہو۔ آیت نمبر 28 دیکھیں، وَقَالَ اور کہا، رجل ایک مرد، مؤمن مومن نے۔ اب یہاں پہ آپ انڈر لائن بے شک کر لیں، سورہ مومن کا نام اس خالص مومن کے نام پہ اس سورت کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مومن رکھا۔ من آل فرعون سے، آل قوم فرعون کے، یکتمو ہوتا ہے کتم سے کتمان، وہ پوشیدہ رکھتا تھا، ایمانہ اپنا ایمان، تقتلون، اب اس نے سوال کیا، حمزہ کے اوپر زبر لگ جائے، کیا تم قتل کرتے ہو رجولن ایک شخص کو، این یقولا کہ وہ کہتا ہے ربی اللہ کہ میرا رب اللہ ہے، وقد اور تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس، بالبینات روشن نشانیوں کے ساتھ، من ربکم تمہارے رب سے، وَأَيُّ کا اور اگر یاکو وہ ہوگا، کاذبن جھوٹا، فعلیہ تو اس پر، کاذبہ اس کا جھوٹ، وَأَن یاکو اور اگر وہ ہے، صادقن سچا، صادق، یُصِبْکُم یہ لفظ پہلے بھی آیا ہے کہ یُصِب اصابہ تم کو پہنچے گا، تم کو پڑے گا، دو کچھ یا کوئی، الذی وہ جس کا، یعیدکم وعدہ کرتا ہے تم سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، من ہوا اس شخص کو جو مسرفن اسراف سے ہے، حد سے گزرنے والا، کذاب سخت جھوٹا۔ آیت نمبر 28 کو با محاورہ پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پہ جیسے میں نے بتایا اس مومن شخص کی بات کی جا رہی ہے، اور فرعون کے لوگوں میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا کہنے لگا، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، اور تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں بھی لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس کے جھوٹ کا زر یعنی کہ نقصان اسی کو ہوگا، اگر سچا ہوگا تو کوئی سا عذاب جس کو وہ تم سے وعدہ کرتا ہے تم پہ واقع ہو کر رہے گا۔ بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو بے لحاظ حد سے گزرنے والا جھوٹا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے جس مرد مومن کی بات کی جا رہی ہے، جس پہ اس سورت کا نام سورہ مومن رکھا گیا، کہتے ہیں یہ شخص فرعون کا چچا زاد بھائی یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے جیسے اسکالرز کہتے ہیں، لیکن کم از کم فرعون کے درباریوں اور قریبی لوگوں میں سے تھا، یعنی کہ ویری نیئر ٹو کا ریلیشن میں تھا فرعون کے ساتھ، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا چکا تھا۔ اور بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب ایک قبطی مارا گیا، قبطی وہ جو ہم نے بالکل شروع میں پڑھا تھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پرورش پا رہے تھے اور ایک دفعہ وہ بازار میں گئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل کا اور قبطی قوم کا دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہر وقت افسوس ہوتا تھا کہ ان کی قوم کے لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے، تو وہ سمجھے آٹومیٹکلی سمجھے کہ جو قبطی ہے یہ اس پہ ظلم کر رہا ہے بنی اسرائیل پہ، تو انہوں نے بچانے کی کوشش کی، تو جس پر وہ چھوڑ نہیں رہے تھے، آپس میں گتھم گتھا ہوئے تھے، تو آپ نے مکہ مارا قبطی کو، اور وہ مکہ اتنا پاورفل تھا کہ قبطی کی آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی، اور پھر اس کے بعد آپ بڑے پشیمان ہوئے کہ میں تو کبھی کسی کو
نقصان پہنچا نہیں سکتا، یہ واللہ عالم میرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہو گیا. بڑے پریشان گھر گئے، اگلے دن پھر بازار نکلے تو پھر دیکھا کہ پھر وہی بنی اسرائیل کا ایک شخص پھر کسی سے لڑ رہا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا اچھا، یعنی کہ تم ہی جھگڑا لوا، کل میں تمہیں کو سیو کرنے کے لیے کتنی کہ تمہیں سیو کر رہا تھا اور آج تم پھر جھگڑ رہے ہو. اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کرتا تو اس بنی اسرائیل کے شخص نے ان کو بلیک میل کرتے ہوئے کہا کہ زیادہ اگر تم نے بات کی نا تو میں تمہاری مخبری کر دوں گا فرعون کو کہ وہ جو کل آپ کی حکومت کا جو قبطی شخص مارا ہے وہ آپ نے مارا ہے. تو جس پر ایک ویل وشر انسان آیا، اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ ویل وشر انسان، وہ مرد مومن شاید یہی شخص ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ آپ کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں تو آپ جلد از جلد یہاں سے بھاگ جائیں. اس وقت اگرچہ موسیٰ جو تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی نہیں تھے اور اس وقت آپ پر ایمان کا سوال بھی نہیں پیدا ہوتا تھا، تاہم وہ مومن شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اخلاق اور عادات سے اتنا متاثر تھا اور اس آپ کا ہمدرد بھی تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کی سختیوں کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اندر ہی اندر پھیل گئی تھی، حتیٰ کہ فرعون کے ایوانوں تک پہنچ گئی تھی. اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی ایماندار شخص کافر معاشرے کے دباؤ، اس کے پریشر کی وجہ سے اپنے ایمان کو ظاہر نہ کرے تو اس میں کچھ مذائقہ نہیں. گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ یہاں سے دو اصول نکلتے ہیں. ایک تو یہ پتا چلتا ہے کہ جتنی مرضی کوئی سخت ظالم حکومت ہو، اللہ کا اللہ کا یہ جو ہمارا مذہب ہے، اللہ کا یہ جو پیغام ہے، یہ تو پہنچنا ہی پہنچنا ہے. اور دوسرا بات یہ پتا چلتی ہے کہ ایک کافر مملکت میں اگر ایک شخص اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرتا کہ اس کو یہ ڈر ہے کہ اس کی اپنی جان کو خطرہ ہے، تو وہ اپنے اس ایمان کو اپنے چھپا کے رکھ سکتا ہے. اچھا جی، اب یہاں پہ آگے چلتا ہے فرعون اور مرد مومن کی آپس میں کنورسیشن. جب فرعون نے بھرے دربار میں یہ بات کہی تو اس مرد مومن سے ضبط نہ ہو سکا. کیا بات کی تھی اس نے؟ قتل کرنے کے پروگرامز بن رہے تھے نا جی. تو یعنی کہ وہ سب جو فرعون تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے پہ تھا. تو اس مرد مومن نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھا اور کہا کہ اس کی دعوت کے متعلق دو ہی صورتیں ہیں. انہوں نے کہا، اس نے بڑے طریقے سے آرگومنٹ سے فرعون کو سمجھانے کی کوشش کی. اب آپ ورڈنگز کو دیکھیں. اب یہاں اس مرد مومن کی بات ہے جس نے اپنے اس کنورسیشن سے پہلے اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا. کہنے لگا کہ تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور تمہارے پاس نشانیاں بھی لے کر آئے، پروف بھی لے کر آئے، وہ جو ید بیضا اور یہ سب چیزیں تھی. تو تم صرف اس بات پہ اس کو قتل کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے. تو سیدھی بات ہے، اگر یہ شخص جو موسیٰ علیہ السلام ہے اگر یہ اپنی بات میں جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے کال میں جھوٹے ہیں، تو تم فکر کیوں کرتے ہو؟ جھوٹ کے پاؤں کہاں ہوتے ہیں؟ وہ جلد از جلد جو جھوٹ ہوتا ہے اپنی موت آپ مر جاتا ہے. اگر وہ سچا ہے اور تم نے اسے قتل کر دیا تو پھر سمجھو تمہاری خیر نہیں، پھر تو جس عذاب کو تمہیں دھمکی دے رہا ہے وہ لازماً تم پر آ کرے گی. لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ تم اس کے حال پہ چھوڑ دو، تمہاری بھلائی اسی میں ہے. اسے اندازہ لگتا ہے کہ جو وہ مرد مومن تھا جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اس کی ایک حیثیت تھی اس دربار میں، اس فرعون کی نظر میں، کہ وہ فرعون کو اس کی بات سننی پڑی. اور یہ جملہ اس مرد مومن نے بولا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ فٹ آتا ہے، ایسی فرعون پر آتا ہے. یعنی کہ اگر موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹ سے کام لے رہے ہیں تو اس کام میں اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے میں اپنی عافیت سمجھتے ہو. تو یاد رکھو، ایسے شخص کو کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا، اور وہ سچا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو، اور جھوٹے ہونے کے باوجود اس حد تک آگے بڑھ رہے ہو، کسی قتل کرنا چاہتے ہو، تو پھر تمہارا بیڑا غرق ہو کر رہے گا. ایکچولی اسی طرح کا ایک واقعہ دور نبی میں پیش آیا تھا. ایک بدبخت مشرک تھا، عقبہ بن ابی معیط. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کی کوشش کی. اتفاق سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع پہ پہنچ گئے اور انہوں نے بھی اسی موقع پہ یہی آیات پڑھی تھی جیسے کہ درج ذیل حدیث میں ہے. عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمرو بن عاص سے پوچھا، مجھے بتائیں کہ مشرقین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو تکلیف دی وہ کیا تھی؟ وہ کہنے لگے، ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے. عقبہ بن ابی معیط
آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈے کو پکڑا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں کپڑا ڈال کے مروڑ دیا اور اتنی زور سے گلا گھونٹا جیسے مار ہی ڈالے گا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، انہوں نے عقبہ کا مونڈا تھاما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو پرے دھکیل دیا اور فرمایا کیا تم اس شخص کو صرف اس لیے مار ڈالنا چاہتی ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا؟ تو یہ بخاری کی اوتھینٹک حدیث کا ٹکڑا ہے جو میں نے اس آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی لوگوں نے ایلیگیشنز، آپ پہ بھی الزام لگایا تھا اور لوگ آپ سے اسی وجہ سے بدظن تھے، اور تب بھی حضرت ابو بکر نے یہی کہا تھا کیا کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ حضور بھی بہت واضح نشانیاں لے کر آئے۔ ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر امت میں جب کسی نبی کو بھیجا اس کے اکارڈنگلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دیے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپوائنٹ کیا تو ان کی قوم میں طب کا رواج بہت تھا، میڈیسن بہت زیادہ تھی، وہاں پہ سب سے معتبر اس شخص کو سمجھا جاتا تھا جس کو میڈیسن حکمت آتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے، جو آپ دیکھتے ہیں مردے کو زندہ کر دینا اللہ کے حکم سے، پرندے کو وہ آگ بناتے تھے، کوڑ کو ٹھیک کر دیتے تھے، نابینا کو ٹھیک کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو معجزات دیے وہ طب سے ریلیٹڈ۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تھا، جو بہت جس کی فصاحت بلاغت، جو لٹرلی جس کی لینگویج بہت اچھی تھی، اس کو بہت معتبر شخصیت سمجھا جاتا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں اہل مکہ کے سامنے 40 سال تک ان کو، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک انہوں نے کوئی رسمی طور پہ پڑھا لکھا نہیں ہوا، اور پھر جب 40 سال کی عمر میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے ان کو نوازا تو ان کے منہ سے عربی کے، اللہ کے اور قرآن کے جو الفاظ تھے وہ فصاحت و بلاغت سے جب نکلنے لگے تو لوگ ششدر ہو جاتے۔ تو یہ معجزہ تھا کہ ایک شخص جس نے فارملی ایجوکیشن حاصل نہیں کی وہ اس قدر عمدہ کلام کیسے پیش کر سکتا ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کو ایک جس کو کہتے ہیں ان کو یہ ایک جس کو کہہ رہے ایک وہ دیا، ایک کہ آپ اس کے مقابلے میں، اس قرآن کے مقابلے میں ان کو ایک کمپٹیشن دیا کہ آپ لا کے دکھا دیں اگر آپ کو اس سے بہترین کلام کو کہیں نظر آتا ہے، اور جس پر وہ اہل مکہ جو تھے وہ فیل ہو گئے، اس قرآن کے مقابلے میں وہ کوئی لفظ کوئی آیت جو تھی وہ لے کر نہیں آ سکے۔ تو یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا بہت زیادہ رواج تھا، ہر وہ شخص معتبر سمجھا جاتا تھا جس کو بہت زیادہ جادوگری آتی تھی، جس کو بہت زیادہ جادو کا فن آتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جادو کے توڑ کے لیے آپ کو جو معجزات نوازے، جس پر جب آپ کا ایک کھلے میدان میں مظاہرہ ہوا تو اسی وجہ سے لوگ جو تھے، جادوگر جو تھے، وہ انہوں نے جب آپ کے اسلحے کو، جب آپ نے اپنی وہ لاٹھی جب زمین پہ ڈالی تو جب وہ اسلحہ بنی تو ان کو فرق پتا چل گیا، کہ جادوگروں کو پتا چل گیا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ جادو ہے، وہ نظر بندی ہے، وہ ٹائم بھی لوگوں کی نظروں پہ انہوں نے ایک بندش لگائی ہے، اور لیکن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں وہ معجزہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سلطان مبین ہے، یہ اللہ کی طرف سے کوئی ایک سپر نیچرل قوت ہے جس کی وجہ سے یہ معجزہ ہوا ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے کلیئر کٹ انہوں نے یہ باتیں بتائی۔ تو یہاں پہ ایک جو مومن تھا، مرد مومن تھا، اس نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو کنونسنگ کرنے کے لیے جو فرعون کو دلائل دیے کہ تم اس سے ماننا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، تو اس کا معاملہ چھوڑ دو، اگر یہ جھوٹا ہوا تو پکڑا جائے گا، اگر یہ سچا ہے تو پھر ڈرو کہ کہیں وہ عذاب نہ آ جائے جس سے تمہیں ڈرا رہا ہے۔ آگے آتا ہے آیت نمبر 29، جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کیا تو اس وقت آل فرعون کا ایک راست باز شخص، یعنی کہ اس مرد مومن کی خاص خصوصیت تھی، وہ راست باز یعنی کہ سچا انسان تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوا تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اور وہ مرد مومن فرعون کی قوم میں سے تھا، فرعون کے دربار میں پر اثر، یعنی کہ بڑا اس کا اثر و رسوخ تھا، وہ خوب جانتا تھا کہ اس حق گوئی کے نتیجے میں فرعون کا عطاب اس پر بھی ٹوٹے گا اور سارے مفادات اور جان تک ہاتھ سے دھو، یعنی کہ اس کو پتا تھا کہ مجھے جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے، لیکن یہ سب کچھ جانتے ہوئے اس مرد مومن نے محض اللہ کے بھروسے پہ اپنی ضمیر کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے
اپنا فرض انجام دیا، جس کو اللہ تعالیٰ کو اتنی بات اس کی پسند آئی، اس سورت کا نام ہی سورہ مومن رکھ دیا گیا۔ اور وہ مرد مومن فرعون کی سلطنت میں اتنی اہم شخصیت کا مالک تھا کہ اس نے بھرے دربار میں کھڑے ہو کے اس کے سامنے حق گوئی کی، مگر فرعون اس کو اعلانیہ سزا دینے کی جرت نہ کر سکا اور اس کو ہلاک کرنے کی خفیہ تدابیر اختیار کی۔ اور مومن اور آل فرعون کی حق گوئی کا یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کشمکش کے بالکل آخری زمانے میں پیش آیا تھا۔ فرعون اپنے دربار کے مرد مومن کو ہلاک کرنے کے لیے خفی تدبیریں کر رہا تھا، تو اللہ نے اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ہجرت کا حکم دیا، اور فرعون ان کا پیچھے پیچھے آتے ہوئے لشکروں سمیت آگے ہم پڑھیں گے کہ کس طرح وہ غرق ہو گیا۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں، آیت نمبر 29۔ یا قومی، اے میری قوم، لکم، تمہارے لیے، الملک، بادشاہت ہے، الیوم، آج، ظاہرینا، ظاہرینا، ظاہر، غالب ہونا، غلبے سے ہے، ظہور سے ہے، فی الارضی، زمین میں، فامن، پس کون، ینصرونا، نصر، مدد کرنا، مدد کرے گا ہماری، من باسی، سے، باس، اس کو دیکھ لیں، انڈر لائن کر لیں، باس کہتے ہیں عذاب، اللہ، اللہ کے، ان، اگر، جاءنا، آ جائے ہمارے اوپر، قولا، کہا، فرعون نے، ماں، نہیں، اریکم، روتا، دیکھنا، میں دکھاتا ہوں تم کو، اللہ، مگر، ماں، جو، ارا، میں دیکھتا ہوں، وما، اور نہیں، احدیکم، میں ہدایت دیتا ہوں، یہ راہ نمائی کرتا ہوں تمہاری، اللہ، مگر، سبیل، راستے، الراہ، راشاد، بھلائی کے، رشد مراد ہے راستی کے، بھلائی کے۔ آیت نمبر 29 ہے، با محاورہ دیکھ لیتے ہیں۔ اے قوم، آج تمہاری ہی بادشاہت ہے اور تم ہی ملک میں غالب ہو، لیکن اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا، اس کو دور کرنے کے لیے ہماری مدد کون کرے گا؟ فرعون نے کہا، میں تمہیں وہی بات سجھاتا ہوں جو مجھے سوجی ہے، اور وہی راہ بتاتا ہوں جس میں بھلائی ہے۔ اب یہ جو اس کی کنورسیشن جو چل رہی ہے، اب فرعون جو کہہ رہا ہے، کہتے ہیں کیا تم اس کے قتل کی بات محض اس لیے کر رہے ہو کہ آج تمہارے ہاتھ میں حکومت ہے؟ اگر تم ایسا کر بھی لوگے تو تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب یہ مرد مومن کہہ رہا ہے، لیکن اگر وہ سچا ہو اور ہم پر اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا، تو اس وقت تمہاری حکومت کسی کام نہیں آئے گی، سب تباہ ہو جائے گی۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک بھی اس مرد مومن نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا، اور فرعون اور اس کے درباریوں سے غیر جانب بردار رہ کے ناصحانہ گفتگو کر رہا تھا، ان کو کنونس کر رہا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی تو اس نے اپنا، اگر وہ مرد مومن اپنا ایمان ظاہر کر دیتا تو فرعون نے اس کی بات ہی نہیں سننی تھی۔ یہ بھی ایک طریقہ، ایک حکمت ہوتی ہے کسی کو اللہ کی طرف، اللہ کی حکموں کی طرف راغب کرنے کی، کہ آپ انہی میں سے ہو کے انہی کی طرح سے بات کر کے ان کو کنونس کرتے ہیں تاکہ اس بات کو مان جائیں۔ اب فرعون کے اس جملے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرعون ابھی تک اپنے مخالف یا مومن نہیں سمجھتا تھا، بلکہ اس کو اپنا ناسیہ، اپنا نصیحت والا ہی سمجھ رہا تھا، اس لیے اس نے مرد مومن کو یہ جواب دیا۔ ابھی فرعون کہتا ہے، مجھے تو اس بات میں بھلائی نظر آتی ہے، اس شخص کو قتل کر دینا ہی بہتر ہے۔ میں اپنی سمجھ اور بصیرت اور اپنے حالات کو دیکھ کر میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس میں تمہاری بھی بھلائی یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہاں پہ اس نے کہا نا، کالا فرعون ماں اریکم، کہ مجھے جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اس میں بھلائی یہی ہے۔ آیت نمبر 30، وقال الذی، اور کہا الذی، وہ جو، آمنا، جو ایمان لایا تھا، یا قومی، اے میری قوم، انی، بے شک میں، اخاف، خوف کرتا ہوں، ڈرتا ہوں، علیکم، کہ آئے تم پر، مثل، مانند، جیسے، یوم الاحزاب، احزاب، دن، احزاب، حزب کی جمع، گروپس اور امتوں پر آیا، یوم الاحزاب۔ با محاورہ دیکھتے ہیں، اس کو ایکسپلین بھی آگے کیا ہے۔ تو جو مومن تھا وہ کہنے لگا، اے قوم، مجھے تمہاری نسبت خوف ہے کہ مبادا تم پر اور امتوں کے دن، طرح کے دن کا عذاب آ جائے۔ اب وہ کیا کر رہا ہے؟ ابھی تک حق پر ہے مرد مومن، اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اے لوگ ہو، بات مان جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ اگر یہ سچا ہوا، جس طرح پچھلی قوموں پہ عذاب آیا تھا، اسی طرح
عذاب نہ آ جائے، اور اس کو اور ڈیٹیل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرے آیت نمبر 31، مثلا مانت، جیسے فار ایگزامپل دعبی، دعبا حال ہوا قوم نوح، قوم نوح کا، وعادن اور عاد، وثمودا اور سمود، والذین اور ان لوگوں کا جو من بعدہم تو اس کے بعد ہیں، وما اور نہیں اللہ یریدا یریدا وہ چاہتا ہے، ظلم ظلم للعباد لیے عبد بندے اپنے بندوں کے لیے، با محاورہ آیت نمبر 31، یعنی نوح کی قوم کا اور عاد اور سمود اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے ہیں، اللہ تو بندوں پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ مرد مومن کس قدر دلیل سے بات کر رہا، کس قدر ناسیہ تھا، کس قدر وہ ویل وشر تھا، فرعون کا بھی اور باقی لوگوں کا بھی، کہ کسی طرح یہ لوگ سب پلٹ جائیں، اللہ پر ایمان لائیں۔ فرعون کے جواب سے اس مرد مومن کو پتا چل گیا کہ فرعون نے اس کی نصیحت کا کچھ اثر قبول نہیں کیا، اس کے خیالات میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوئی، تو اس نے مزید ان کو سمجھانے کے لیے آرگومنٹس کے ساتھ بتایا کہ بھی تم سے پہلے بہت سی ایسی قومیں گزر چکی، یہاں پہ جو لفظ ہے نا یوم الاحزاب، جو شان و شوکت میں تم سے بڑھ کر تھی، جیسے فار ایگزامپل قوم نوح دیکھ لیں، قوم عاد دیکھ لیں، قوم سمود دیکھ لیں، ان لوگوں نے بھی جب اپنے رسولوں کو جھٹلایا، ان کی تعلیمات کو جھٹلایا، اللہ کی نافرمانی کی، جس کے نتیجے پہ ان پہ عذاب آیا، اور عذاب بھی ایسا آیا کہ وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ تو مرد مومن نے کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں ایسا عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے۔ پھر آگے مزید اس چیز کو بیان کیا کہ اللہ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، پھر اس مرد مومن نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر ظلم کرنے یا ان پر عذاب نازل کرنے کا شوق نہیں ہے، بلکہ بندوں کے اپنے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ سزا کا موجب بن جاتے ہیں۔ جیسے دنیا کی کوئی حکومت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کی سفیر کو رسوا کیا جائے یا اس کو قتل کیا جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آپ کا امبیسیڈر کہیں چلا جائے اور اس امبیسیڈر کو، جیسے پاکستان کا کہیں امبیسیڈر لگتا ہے، تو اس امبیسیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے جس بھی جگہ جس ملک میں لگا ہوتا ہے، اگر اس امبیسیڈر کو کوئی نقصان پہنچانا جائے تو پوری حکومت جو ہے وہ گردش میں آ جاتی ہے کہ ہمارے امبیسیڈر کو اس نے کہا کیسے، تو وہ فوراً انتقام لینے لگتے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سب پہ غالب ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس فل اتھارٹی ہے انتقام لینے کی۔ اللہ انتقام نہیں لیتا، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا الا جب تک کہ بندہ اپنے اوپر ظلم کر کے اپنے آپ کو، جس کو کہتے ہیں دلیل کے ساتھ، گواہوں کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ میں نے ہی اپنی جان پہ ظلم کیا تھا۔ اور اللہ یہ جو رسول ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسولوں کو اپنا امبیسیڈر بنا کے بھیجا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اسپوکس مین ہے، وہ اللہ کا میسج اللہ کے بندوں پہ لے کے آتے ہیں، اور جب وہ اللہ کے بندے اس میسج کو پرسیو نہ کریں بلکہ الٹا ان کے اوپر ان کے قتل اور ان کی اذیت پر چل جائیں، تو پھر وہ سوچیں کہ اللہ کو غصہ نہیں آئے گا کہ میں ان کی مدد کروں، اور پھر ان کو رسوا کرنے والوں کو میں ان کے ساتھ کیا انجام کروں۔ تو یہاں پہ اس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ اچھا جی، آگے آیت نمبر 32، واہ یا قومی اور اے میری قوم۔ آگے آیت نمبر 32، واہ یا قومی اے میری قوم، انی بے شک میں اخافو خوف رکھتا ہوں، ڈر رکھتا ہوں، علیکم تم پر، یوم التناد، یوم التناد، یوم التناد قیامت کے ایک ناموں میں سے، یوم دن تناد، تناد کہتے چیخو پکار، فریاد کرنا۔ با محاورہ آیت نمبر 32، اے قوم مجھے تمہاری نسبت پکار کے دن یعنی کہ قیامت کا خوف ہے۔ کس قدر ویل وشر ہے۔ اب بعض اسکالرس نے یوم التناد کے ڈفرینٹ میننگز لیے ہیں، لیکن موسٹلی کہتے ہیں اس سے مراد قیامت کا دن ہے، جس دن تابع داری کرنے والے اپنے بڑے یعنی کہ جن کی وہ اطاعت کرتے ہیں اس سے متعلق فریاد کریں گے، مظلوم ظالم کو پکڑے گا اور فریاد کر رہا ہوگا، تناد کر رہا ہوگا، عابد اپنے معبودوں سے نالا ہوں گے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اہل جنت اہل دوزخ سے، اہل اعراف اہل دوزخ سے، دوزخی
آپس میں جنتی آپس میں ایک دوسرے کو پکاریں گے. لیکن جن اسکالرز نے یوم التناد سے مراد عذاب الہی کے نازل ہونے کا دن لیا ہے وہ یہاں پہ یعنی کہ ریفرنس ٹو کانٹیکس دیکھا جائے تو یہاں مراد قیامت کا دن ہی لیا جاتا ہے. یعنی کہ عذاب الہی کے وقت سب آہو فغا کریں گے اور اسی حال میں ان کا خاتمہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ یوم تناد سے اس آیت میں مراد قیامت کا دن ہے. تو یہاں پہ وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ مجھے تو یوم تناد اس دن کا ڈر آ رہا ہے، قیامت کے دن. آیت نمبر نیکسٹ ہے یوما، جس دن تولونا تولونا ولو پھر جانا لوٹ جانا. تو کہا جا رہا ہے تم پھر کہاں جاؤ گے، کہاں بھاگو گے. مدبرین، دبر کہتے ہیں پیٹھ کو، پیٹھ پھیر کے. ماں نہیں، لکم تمہارے لیے، من اللہ اللہ سے، من کوئی، عاصم عاصم ہوتا ہے بچانے والا، ومن اور جس کو، یدلل زلل گمراہی کو کہتے اور جس کو گمراہ کر دے اللہ اللہ، فما پس نہیں، لہو اس کے لیے، من ہاد ہدایت سے کوئی ہدایت دینے والا. با محاورہ آیت نمبر نیکسٹ ہے. جس دن تم پیٹھ پھیر کے قیامت کے میدان سے بھاگو گے اس دن تم کو کوئی عذاب اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا، اور جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اب یہاں پہ سچویشن بیان کی جا رہی ہے کہ قیامت کا دن ہے، یوم تناد ہے. اس یوم تناد میں آپ امیجن کریں قیامت کا دن ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ ہیں، کیا خیال ہے کیا وہ بھاگ سکتے ہیں اس میدان سے؟ اچھا چلیں بھاگ نہیں سکتے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا من عاصم، کہ چلو کوئی ان کو بچانے والا ہوگا قیامت والے دن، یوم تناد والے دن. یا وَمَن يُضْلِلْ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 3 سچویشنز بتا دی سائٹ میں کہ اس یوم تناد میں کوئی پیٹھ پھیر کے بھاگے گا، یا آپ کو لگتا ہے تو کوئی مدد کر لے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتی. یعنی کہ ان کافرین نے، ان متکبرین نے اس قدر نافرمانی کر لی ہے کہ اپنے اوپر سٹیمپ لگا لی ہے کہ یہ ہدایت ان کے اندر نہیں جا سکتی. ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں، ان کے اندر کوئی ہدایت کی چیز نہیں جا سکتی. تو یہاں پہ لمحہ فکریہ ایک سین پکچرائز کیا جا رہا ہے کہ یوم تناد والے دن کیا لوگ بھاگ سکیں گے. اچھا جی، تو یہاں پہ قیامت والے دن آپ کہاں بھاگ سکتے ہیں؟ سوچ کے بتائیں نا. آپ کے پاس کوئی بہت بڑی مل گئی ہے، آپ کے پاس کوئی بوٹ ہے، آپ کے پاس جیٹ ہے، آپ کہاں بھاگیں گے؟ جہاں بھی جائیں گے کائنات گلیکسیز، کہاں بھاگیں گے؟ اللہ ہی ہے نا. دوسری بات، کون بچا سکے گا سوائے اللہ کے ساتھ، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی صرف بچانے والا اللہ کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو تیسری کنڈیشن بتا دی کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے گا. اور گمراہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. ایک بندے نے اپنے اوپر ہدایت لینا ہی نہیں چاہتا، وہ سننا ہی نہیں چاہتا نیک بات، تو پھر وہ اپنی گمراہی کا خود ذمہ دار ہے. آیت نمبر نیکسٹ ہے وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءکم، آئی تمہارے پاس، یوسف من قبل، اس سے پہلے، بالبینات، روشن نشانیوں کے ساتھ، فما پس نہیں، زل تم اس کو انڈرلائن کر لو، زل تم ہوتا ہے یزال، تم الگ رہو، تم علیحدہ رہو، زالا. ٹھیک ہے. اور اس سے مراد یہ کہ تم مسلسل رہے، فی شکن، شک میں، مما اس چیز سے جو، جاءکم آئی تمہارے پاس، بھی ساتھ اس کے، حتی یہاں تک کہ ایزا جب، ہلاکا وہ فوت ہوا، ہلاک ہوا، قل تم کہا تم نے، لن ہرگز نہیں، یبعثا ہرگز نہیں بھیجے گا، مبعوث کرے گا اللہ من بعد ہی اس کے بعد، رسولا کوئی رسول، کذالکا اسی طرح، یدلو گمراہ کرتا ہے اللہ من ہوا اس شخص کو جو، مسرفن اسراف کیا ہوا، حد سے نکلنے والا، مرتب جو شک کرنے والا ہے. با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 34. اور پہلے یوسف بھی تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے، تو جو وہ لائے تھے اس سے تم ہمیشہ شک ہی میں رہے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم کہنے لگے اللہ اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا. اسی طرح اللہ اس شخص کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے نکل جانے والا اور شک کرنے والا ہو. اب یہ بھی مرد مومن کی تقریر کا حصہ ہے. اس نے درباریوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا
کہ اس ملک مصر میں یوسف علیہ السلام مبعوث تھے، جن کی حسن تدبیر سے یہ ملک 7 سال قحط کے دور میں امن کے ساتھ گزر بسر کرتا رہا اور آس پاس کے ملکوں کو بھی غلہ مہیا کرتا رہا۔ سورہ یوسف ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھا، اور جن کے پاکیزہ سیرت اور اخلاق سے بادشاہ مصر اس قدر متاثر تھا کہ اس نے اپنی پوری حکومت ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی، اور جن کا دور حکومت عدل و انصاف کے لحاظ سے بہترین دور تھا۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود ان کے جیتے جی لوگ تب بھی ان پہ شک و شبہ کرتے رہے اور ان پر ایمان نہیں لائے۔ اور اب یہ تمہاری انتہا ہے۔ اب یہ ایک مثال سے مرد مومن فرعون اور اس کے درباریوں کو بتا رہا ہے کہ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کی شان یوں بڑھا چڑھا کر بیان شروع کی کہ یوں کہنے لگے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسا رسول کہاں آئے گا، یعنی کہ جب وہ موجود تھے تب ان کی قدر نہیں کی، اور جب وہ چلے گئے تو پھر وہ کہنے لگے یہ ایسا رسول کہاں آئے گا۔ تو یہاں پہ ایک بات، ایک اصول بتایا گیا کہ جتنے بھی انبیاء آئے، جن جن امتوں پہ آئے، سب سے پہلے تو ان کے ساتھ یہی ہوا کہ ان کو جھٹلایا گیا، ان کو اذیتیں دی گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری پہلی انتہا ہے، یعنی کہ مرد مومن نے کہا کہ تم شک و شبہ کر رہے ہو، اور دوسری انتہا یہ ہے کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت، یعنی کہ پہلی انتہا کیا تھی، حضرت یوسف علیہ السلام پہ شک و شبہ کر رہے تھے، اور جب وہ فوت ہو گئے پھر انہوں نے کہا ان سے اچھا تو کوئی بندہ ہی نہیں تھا۔ اور دوسری انتہا یہ کہ آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسولت کا بھی انکار کر رہے ہو، وہ بھی تمہاری غلط روش تھی، اور یہ روش بھی بالکل غلط ہے۔ وہ بھی حق کا انکار تھا، یہ بھی حق کا انکار ہے، اس وقت بھی تم شک کر رہے تھے، اب بھی شک میں پڑے ہو۔ تو ایسے ہی لوگوں کے حق میں گمراہی لکھی ہوتی ہے، جو ہم نے آیت پڑھی کہ تیسری کنڈیشن تھی وَمَن يُضْلِلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو، جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے، اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ حد سے نکلے ہوئے تھے، جو لوگ شک میں پڑے ہوئے تھے، اللہ ایسے شخص کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔